अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट फरहत शुजात बज़्म शेर व अदब के साथ आपकी खिदमत में। आज के हमारे मेहमान ख़ास बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, फिर पैदाइशी शायर भी हैं, ऑयल के फील्ड में लाखों बैरल के कुएं भी जलते देखे, इराक़ और कुवैत के जंग के आईनी शाहिद, और ये कि 3 शायरी मजमुओं के खालिक भी हैं, और बहुत सारी खूबियों के मालिक। सकूत बोलता है मौजे अल्हाम अभी कुछ देर पहले। आइए आज के हमारे मेहमान जनाब जमील कमर साहब से बातचीत करती हूँ और जानती हूँ उनके बारे में। रावलपिंडी के गांव से रोशनियों के शहर तक का सफ़र कैसे और कब हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फरहत साहिबा, आपने दावत दी शामिल होने की आपकी महफिल में। बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद के हमारे शेर व अदब के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएं। और ये कि टोरंटो के अंदर जो भी प्रोग्राम होते रहे हैं तो उसमें बारहा हमारी मुलाकात होती रही है, और ये कि आप टोरंटो की जानी पहचानी शख्सियत हैं। शुक्रिया। तो इसी नौइयत के सवाल भी करूँगी। आपके 3 मजमुए भी आ चुके हैं और काफ़ी अरसे से कनाडा के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगी आपसे कि आप रावलपिंडी के गांव से शहर तक के सफ़र कैसा और क्यों, क्या वजह थी? इस सफ़र के पीछे एक बड़ी तवील दास्तान है, कहानी है पूरी छिपी हुई। पूरी कहानी है कि हम फारग हुए अपनी यूनिवर्सिटी से, तो रात के पिछले पहर मेरा दोस्त तनवीर अभी न्यूयॉर्क में है, आके मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक देता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ जाओगे। ओह अच्छा। तो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। हाँ। और ये सफ़र जो था ये कामयाबी की अलामत बन गया। दुबई जाना आपका? जी, वहाँ से तो वो कहते हैं सफ़र वसीला जफ़र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वहाँ से काम शुरू हुआ और इस तरह रास्ता बनता गया, मंजिलें मिलती गई, जी तो आगे बढ़ते गए। तो तालीम, आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की? रावलपिंडी में? रावलपिंडी में थी, जिसको अब नस्ट का नाम दिया जाता है। उस वक्त इसका नाम था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इब्तिदाई तालीम यानी आपने रावलपिंडी ही से हासिल की? वहाँ से हासिल की। फिर जॉब की तलाश में फिर दुबई आए, तो फिर वहाँ से जब सफ़र शुरू हुआ जी तो इट वाज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर श्योर। तो ऐसा सफ़र था कि आगे रास्ते खुलते गए, कुछ ऐसे दोस्त मिलते गए, मेंटर ऐसे मिलते गए जिन्होंने हमारी जिंदगी में मजीद कामयाबी की नवीद। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और लोग रोजगार की तलाश में, तो आपको पता है कि कंट्री मुल्कों दूसरी जगह, एक शहर से एक सिटी से जाहिर है जाना पड़ता है। तो आपने अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया था कि गांव का सफ़र, ठीक है, गांव जहाँ, वो ऐसा गांव जहाँ रोशनी बहुत मुश्किल, यानी पानी और कहते हैं कि खस्ता हाल गांव था। अब फिर एकदम से दुबई का शहर, दुबई की रोशनी में आप चले गए, और फिर ये सफ़र आपका कब कैसे शुरू हुआ? ये कितनी पुरानी बात है? ये 1978 दिसंबर वो महीना था जहाँ से हम पाकिस्तान से निकले। ओह वाह, बहुत अरसा हो गया। यानी फिर वहाँ से वो सफ़र जारी ही रहा, और ऐसी इब्तिदा हुई सफ़र की कि दुबई से उठते हुए फिर हम कुवैत में जाते हैं, कुवैत से फिर दुनिया के तकरीबन 12-13 मुल्कों में काम किया। अच्छा, 12-13 मुल्कों में काम किया? उसमें अमेरिका भी शामिल था? अराउंड द ग्लोब। उसमें ह्यूस्टन है, दुबई है, मिडल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे मुल्क हैं, अफ्रीका उसमें शामिल है। वाह, तो जगह जगह रहने का आपको, और उनकी कल्चर, उनकी तहजीब, उनका सकाफत, सब कुछ जानने का भी मौका मिला। मुख्तलिफ कल्चर मिले, मुख्तलिफ बहुत अच्छा लगा होगा। इट्स वंडरफुल जर्नी इंडीड। वाह। तो आप हर किस्म के शख्स से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर से आपका तारुफ होता है, लोगों के रवैये मिलते हैं, और ट्रेडिशन हर मुल्क के अलग अलग हैं, उनसे शनासाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। तो ऑयल का क्या था कि आप किस कंपनी से थे, कि फिर आपने फायर फाइटर की जॉब भी लोगों को देना शुरू कर दी और खुद भी उससे मुंसलिक रहे?
تو یہ کیا کہانی تھی کہ کافی لوگوں کو آپ نے جاب بھی فراہم کی؟ یہ ایسے ہوا کہ دبئی میں 4 سال گزارنے کے بعد میں کویت میں جاتا ہوں، تو وہاں سے میری ملاقات ہوتی ہے جو آئل کمپنی کے وہاں جنرل مینیجر تھے، تو 1-2 بار ان سے ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے ایک دن بات کی کہ کین یو جوائن اس، تو میں نے سوچا ایسے یہ دوستانہ مال میں کہہ رہے ہیں، جی تو میں نے کہا یو مسٹ بی کڈنگ، کہا نو آئی ایم سیریس، اچھا تو تم آ جاؤ میرے آفس میں آؤ جس دن تمہاری چھٹی ہوگی. تو میں گیا، تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے میرے ساتھ بات کی، اینڈ ود ان آئی تھنک ہاف این آور انہوں نے اپنی سیکرٹری کو بلایا، اس نے کہا ان کا ایگریمنٹ بنا کے لے آؤ، بلا بلا بلا، اس میں واہ، یعنی قسمت نے آپ کا ساتھ دیا الحمدللہ. ایسا ہوا فرحت جی کہ معجزے تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں معجزے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ معجزاتی طور پہ جو آگے رستے کھلے اور جو کامیابی کی جو کرن تھی وہ سامنے نظر آئی، اور خدا نے ایسے لوگوں سے ملایا کہ میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوئی. اور اس آئل کمپنی میں جاتا ہوں، اس آئل دنیا کی لارجسٹ آئل ڈرلنگ کمپنی ہے. واہ گڈ. اینڈ آئی ایم اے ہیومن ریسورسز مینیجر فار دیٹ کمپنی. ماشاءاللہ. اور اسی کمپنی نے مجھے دنیا کے 12-13 ملکوں میں گھمایا. بڑی بات ہے. ہر ملک میں 10-15، کسی میں 10 سال رہے، کسی میں 2 سال، کسی میں 1 سال. تو جہاں بھی موبلائزنگ ہوتی تھی نئے پروجیکٹ کی، تو I was the one کہ وہ پریفر کرتے تھے کہ میں جاؤں، کیونکہ میرے کیڈٹ میں تھا کہ میں نے نئے پروجیکٹ کو موبلائز کیا تھا. تو اس میں اسی دوران جب کویت کا واقعہ ہوا، عراق اور کویت کی جنگ لگتی ہے، وہاں تیل کے کنووں کو آگ لگ جاتی ہے، وہ سارے منظر دیکھے آپ نے؟ وہ جب ختم ہوتی ہے جنگ تو وہ ہم نے دیکھے. یہ حالت تھی اس وقت کویت کی کہ وہاں دن اور رات کا کوئی تصور نہیں تھا، ڈے لائٹ میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا، اتنا دھواں تھا. اچھا. تو our company was the one جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم نے ان کنوؤں کی آگ بجھانی ہے. اچھا اچھا. تو پھر فائر فائٹر ہائر کیے ہم نے، پوری دنیا سے 1200 فائر فائٹر ہم نے ہائر کیے. کویت اور عراق کی جنگ کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. اچھا. تو اس میں امریکہ سے، کینیڈا، برٹش، تھائی لینڈ، یہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ ہائر کریں گے تمام لوگوں کو؟ آئی واز ایگزیکٹو ممبر آف مینجمنٹ ٹیم، جو پوری ٹیم تھی آپ کے ساتھ. جی ہاں. صحیح. وہ پھر it took quite long time to put the fire off. So it was wonderful thing actually. ہم لوگوں نے 18 گھنٹے کام کیا. 18 گھنٹے کام کیا. کچھ نہیں تھا اس وقت کویت میں جب جنگ ختم ہوتی ہے، انفراسٹرکچر نہیں تھا، آپ کو کوئی مارکیٹ نہیں ہے، بازار نہیں ہے. تو ہماری چارٹرڈ فلائٹ جاتی، یہ پرانی بات ہو گئی، اب تو ظاہر ہے ہر چیز ایڈوانس ہو چکا ہے. ہماری چارٹرڈ فلائٹ جاتی تھی دبئی. اچھا. بلینکٹ لینے کے لیے، تکیے لینے کے لیے، فوڈ سٹف لینے کے لیے. کچھ نہیں تھا اس وقت. کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. ظاہر ہے جنگ میں تو ویسے بھی دونوں کا. تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے عراق اور کویت کی، تو اس میں کسی کو کچھ فائدہ ہوا سوائے نقصان کے؟ دیکھیں، جنگ ایسی چیز ہے جس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو عام انسان ہے اس کا نقصان، جو آرڈینری پیپل ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہ سیاسی چپکلش جو ہوتی ہے ملکوں کی، یہ عام انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو جنگ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جیتا ہوں. شاید کاغذوں میں وہ جیتے ہوں، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ لاکھوں لوگ وہ تو ہار گئے. بالکل بالکل بالکل. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جنگ کوئی بھی ہو اچھی چیز تو ہے نہیں. لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے. لڑائی ختم کریں. تو اتنی مطلب گہما گہمی، شور ہنگامے اور 18 کام کرنے کے بعد یہ شاعری کا خیال کیسے آپ کے دل میں آیا کہ میں کچھ لکھوں؟ یا یہ پیدائشی تھا کچھ آپ میں؟ شاید پیدائشی کہہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں جب 7ویں 8ویں کلاس میں تھا تو بچوں کا صفحہ آتا تھا اخبارات میں، اور کچھ تعلیم و تربیت اور
नौनहाल और जी जी, बच्चों की दुनिया, तो ये हमारे हाँ, घर हाँ, आते थे सारे, तो मैंने स्कूल के मजल्ला में जी, तो मैंने ऐसे ही 2-4 लाइनें एक बार लिखी, तो अपने उस्ताद को दिखाई, उन्होंने देखा, तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बिल्कुल। तो इस तरह कुछ ना कुछ लिखते रहे। तो फिर कॉलेज में गए, फिर थोड़ा उसकी ज्यादा बेहतरी आई, इसलिए कि वहाँ का जो बज़्म अदब सोसाइटी थी उसमें कॉलेज एक हमें यूनिवर्सिटी में जाहिर है, रोल मिल गया, हाँ, पॉलिश हो जाता है फिर आगे। और आजकल तो मेरा ख्याल है नहीं हमने सुना, उस वक्त बैनुल अज़ला यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के मुशायरे होते थे। जी बिल्कुल। तो वो भी पाकिस्तान मुकाबले होते थे, जी हाँ, और ये कि मुकालमे बाजी होते थे, जी हाँ, और वो स्पीच का एक मुकाबला होता था। तो ये सारी जी। चीजें बहुत सीखने में मदद देती थी, ये सारी तो चीजें। उसमें फिर हम दूसरे जिलों में जाते थे मुशायरों के लिए, और कॉलेज वाले हमें खर्चे भी दे रहे हैं। वाह, हाँ, तो इट वाज फन। फन। तो बिल्कुल। आजकल तो नहीं होता। तो कॉलेज में अच्छे उस्ताद मिले, यानी स्कूल और कॉलेज के जमाने जी, से ही जी, आपने शायरी उसमें शुरू कर दी थी, की, बल्कि बचपन का दौर कहेंगे। इसमें ब्रेक आ गया जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गया, हाँ हाँ, तो फिर ब्रेक आ गई, क्योंकि मेरे पास जैसे ये प्रोजेक्ट आपको बताया कि 16 घंटे 18 घंटे भी काम किए, तो उस वक्त इसको एक साइड पे रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो मुंजमद हो गया था काम। कुछ 2-4 अशार कभी आते थे, 5-6 आते, लेकिन उनको मैंने लिख के रख देता था, लेकिन उसको ऐसा कहें कि मैंने बज़ाब्ते उसको किताबी शक्ल में नहीं फोकस किया, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि एक वक्त होता है किताब लिखने का भी, और ये के सारे मवाद भी होते हैं आपके पास में, लेकिन वक्त की कमी होती है, और ये कि रोजी या रोजगार तो फर्स्ट है, सबसे पहले तो आप अपने यही सारा कुछ देखते हैं। तो आपके ख्याल में क्या शायरी का मकसद सिर्फ मशहूर होता है, या कि आपको अपने अंदर की चीजें बाहर निकालने का मौका मिल रहा होता है, कि ये सिर्फ महज तफरी होती है? और किस किस्म की मतलब आपने शायरी की? शायरी को अगर इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं तो शायरी मेरे लिए वो चीज है कि जो मेरे दिल में है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं मुताला कर रहा हूँ कायनात का, जी जी, जो तखय्युल मेरे ज़हन में उभर रहा है दाएं बाएं देखने से, तो मैं उसको कैसे बयान करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बयान करने का जरिया मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने आप से बात करूं। और जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो फिर मैं कागज कलम लेके, वो कागज कलम का सहारा लेते हैं जी, तो फिर उसको मैं जिस तरह समझ आती है कि ये मेरा ख्याल है, उसको ले आते हैं, लिख लेते हैं। इस तरह शायरी ये है। और इसमें शायरी में तासीर होनी चाहिए, उसकी कोई अफादियत हो, पढ़ने वाले को मजा उसके आए, अंदर कुछ समझ आए हो, हाँ, आगाही का जज्बा हो, उसमें अल्फाज का इंतखाब मुनासिब हो। जी जी, तो ये सारी चीजें मिलके ये हो कि कोई शेर देखे और सुने जब उसको, तो लगे कि कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, हाँ, अच्छा लगे, पढ़ने वाले सुनने वाले को, एक वलवला हो। और कुछ शेर तो ऐसे होते हैं कि आपको चौंका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द माशरे में जो कुछ भी हो रहा होता है, या आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, वो शायरी की शक्ल में आप लिख रहे होते हैं, और वो जब किताबी शक्ल में मंजर आम पे आता है तो तमाम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, आपको भी समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या आज आप मुझे कुछ सुनाएंगे? अभी आपको चंद अशार ज़हन में आ रहे हैं कि दाग दस्तार पे यूं ही नहीं आया होगा, वाह, तुमने कमजर्फ का एहसान उठाया होगा। वाह वाह। और शायद देखिएगा कि अभी की बात करते हैं, जो पहले था वो पहले था, वाह, है रिश्ता अब जरूरत का, मोहब्बत का तो पहले था। वाह वाह वाह। और एक और है कि लम्हाए वसल से कतरा के गुजर जाना है, मैंने तेरी मोहब्बत से मुकर जाना है। वाह। और हम पूरा साल मुशक्कत में रहते हैं कि सोच की घड़ियां 365 घटते घटते बढ़ जाती हैं। वाह। और फिर वही वक्त आ जाता है, हम कहते हैं साल गुजर गया, साल नहीं गुजरा, इतनी तेजी से फिर नए सिरे से फिर शुरू हो जाता है, फिर सब कुछ शुरू हो जाता है। सही कहा आपने। तो मैं ये समझती हूँ कि उर्दू शायरी में किस चीज को आपने बुनियाद बनाया? आप क्या समझते थे कि उर्दू को प्रमोट करना है,
یا کسی سیاست پہ یا مزاحیہ شاعری, کس چیز کو آپ نے, اور یہ کہ آپ کون سے ایسے شاعر تھے جس سے آپ بہت متاثر ہوئے, آپ نے ان کی شاعری بہت پڑھی ہو اور آپ کو شوق ہوا کہ ہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھنے میں, تو کون تھے آپ کے استاد؟ میرے لیے جو میں نے زیادہ جن کو پڑھا ہے اپنے اس دور میں جب شروع کیا, کالج کی بات کر رہا ہوں, تو مصطفیٰ زیدی کو میں نے بہت پڑھا, غلام محمد قاصر صاحب مرحوم, ان کو بہت پڑھا. باقی جو اساتذہ ہیں, میر ہیں, غالب ہیں, حالی ہیں, تو ان کے کلام ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے سیکھے بھی, انہوں نے پڑھائے بھی اور پڑھے بھی. تو یہ ہے کہ قلبی واردات جو ہے آپ کے اوپر جو گزر رہا ہے, اور پھر وہی ہے کہ آپ کے ماحول کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ اگر اس سے متاثر نہیں ہوتے, آپ اگر اپنے ماحول سے اس میں اچھائی ہے, برائی ہے, سماجی یا معاشی مسائل ہیں, وہ آپ کو اگر نہیں ترغیب دیتے کچھ لکھنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ شاعری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو آپ ایک کوئی ڈیفینیشن جو ہے شاعری کی یہی ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے اور اچھا ہے برا ہے اس کو آپ نے بیان کر کے لوگوں کو بتا دینا ہے, آئیڈینٹیفائی کر دیں پرابلم کو, آپ اس کو ریپیئر تو نہیں کر سکتے بالکل, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے اویئرنیس تو کریٹ کی. بالکل بالکل. تو ان سب چیزوں میں بھابھی کے وقت کب ٹائم نکالا آپ نے, اور شادی کب ہوئی آپ کی, اور شادی بھی ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, کیا تھی؟ It was arranged marriage. اچھا. And I loved that one for sure. اور شکر اللہ کا, شکر الحمدللہ, بہت خوبصورت زندگی گزر رہی ہے اللہ کا شکر. میری وائف نے میرا زندگی کے ہر موڑ میں ساتھ دیا, اچھا وقت برا وقت جیسا بھی تھا, اور وہ میرے ساتھ رہی تقریباً جہاں جہاں رہے. جی جی. تو پھر وہاں سے سفر شروع ہوا ہے, تو پھر کینیڈا آ گئے. الحمدللہ. کینیڈا کب ہجرت کی آپ نے؟ کینیڈا ہم لوگ آئے تھے 99 میں, 99 اور 98 if I remember, 98 یا 99 کا بھی. تو یہ جو شادی آپ کی ہوئی تھی یہ آپ کے دبئی جانے سے پہلے کی بات ہے؟ یہ میں اس وقت دبئی میں تھا جب اس کے بعد ہوئی تھی. جی ہاں. اچھا, تو بیگم آپ کے ساتھ ساتھ رہی؟ جی. واہ خوب. جی جناب, تو ابھی ہماری بات جمیل قمر صاحب سے ہو رہی ہے, بہت خوبصورت پروگرام, اور آپ کہیں نہیں جائیے گا, میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں. آس قوت کو چھین لیتی ہے, آسرے بھی نڈھال کرتے ہیں, آپ اپنا جواب ہیں, ہم لوگ پھر بھی سوال کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب جمیل قمر صاحب, ان سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہماری, اور میں جانوں گی کہ اور انہوں نے کیا کچھ کیا, اور کینیڈا, دبئی اور راولپنڈی سے نکل کر یہ سفر جاری ہے ابھی. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ آپ نے بہت سارے کورسز کیے, بہت سارے ممالک پہ جانے کا بھی موقع ملا آپ کو, تو ان سب کا کیا مقصد تھا, کیا کچھ کیا آپ نے, آپ اپنی زبانی بتائیے. یہ دیکھیں, جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہ بڑے مردم شناس ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ کس کے اندر پوٹینشیل ہے, تو اس کو وہ گروم کرتے ہیں. ہاں, کیا خصوصیت ہے کس آدمی میں, کیا کوئی کر سکتا ہے. تو اس گرومنگ کا جو پارٹ ہے اس میں وہ آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں, آپ کو کورسز کراتے ہیں. تو اگر میں شارٹ سی آپ کو بتاؤں تو انسٹیٹیوٹ آف کمرشل مینجمنٹ یو کے کی فیلوشپ ہے میرے پاس, اور کالج آف پروفیشنل مینجمنٹ کی فیلوشپ ہے ماشاءاللہ. پنجاب یونیورسٹی سے بھی کیا آپ نے؟ جی. اور فرانس کی سین دے روتری کی ہے ممبرشپ میرے پاس ہے, امریکہ کی ہے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی بھی ہے, کینیڈا کے ہیومن ریسورسز پروفیشنل ایسوسیشن کی ممبرشپ ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن یہ میجر تھی جو ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ہے ان کی, اینڈ ہائیلی ریپیوٹیبل انہیں سمجھا جاتا ہے. واہ. تو آن دا جاب کورسز وہ الگ تھے, یہ تو انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں جن کی اتنا موقع مل گیا تھا آپ کو, اتنے مصروف ہونے کے 18 گھنٹہ کام کرنے کے بعد بھی اتنا ٹائم ملا آپ کو کہ یہ سارے کورسز کیے, اور اتنی کنٹری میں کوچے نگری پھرتے رہیں,
اور اپنے فیلڈ میں کامیاب بھی رہے ہیں. الحمدللہ کینیڈا میں بھی آپ کی بڑی اچھی شخصیت ہے اور تمام جتنے اپنی کمیونٹی جانی پہچانی شخصیت ہے آپ کی. اور یہ کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ وہ آپ کا سوال جو ہے کہ یہ ٹائم کیسے ملا، جب پروردگار آسانیاں پیدا کرتا ہے تو وہ راستے خود بخود بنا دیتا ہے، بناتا ہے. کہ میرے لیے آلموسٹ 15 ایئر کا جو ورکنگ اسکیجول رہا وہ 1 month آن اور 1 month آف تھا. واہ اچھا. تو میں سال آپ کو میں موقع مل گیا 15 سال میں نے 1 مہینہ کام کیا 1 مہینہ چھٹی، 1 مہینہ کام یعنی 6 مہینے کام کیا 6 مہینے چھٹی تھی. تو اس دوران میں یہ فرام دا کمپنی میری جہاں میں کام کر رہا تھا تو اس ٹائم میں مجھے بڑا ٹائم ملا یہ سارا کرنے، یہ سارا کچھ کرنے کا. یہ تو بہت اچھا. آپ کی کتاب یہ ہے ہمارے ہاتھ میں سکوت بولتا ہے جی ٹھیک ہے، اس کو میں نے پڑھی بھی ہے اور جب اس کی رونمائی ہوئی تھی تو میرے خیال میں یہ کتاب آپ نے مجھے دی تھی. اس کے بعد 2 کتابیں اور آئی آپ کی ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے پھر چوتھی کوئی کتاب آ رہی ہے آپ کی؟ میرے 3 الحمدللہ مجموعے آ چکے ہیں اور میرے پاس ابھی ایک نظموں کا مجموعہ اور ایک غزلوں کا میرے پاس اس کا میٹیریل یا تو دونوں نظمیں اور یہ غزلوں کا آپ کہہ رہے ہیں یہ سب مکس ہیں یا الگ الگ ہیں دونوں؟ یہ میرے پاس تیار ہیں. اچھا. صرف ان کو ابھی اب جسٹ گو ہیڈ کرنا ہے کہ پبلشر کے ذمہ لگانا ہے کہ اسے تیار کرے. یعنی چوتھی کتاب میرے پاس تیار ہیں، وہ تیار ہے. بالکل بہت خوب. تو ابھی آپ کیا سنائیں گے مجھے؟ 1-2 شعر ہیں کہ قید غم سے جو مجھے دل نے رہائی نہیں دی. واہ. قید غم سے جو مجھے دل نے رہائی نہیں دی، میں نے بھی شہر محبت میں دہائی نہیں دی. واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں. وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں، اسے مسلسل دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اسی کے ساتھ کا ایک شعر دیکھیے گا کہ دنیا داری اور محبت الگ الگ 2 خانے ہیں. واہ. دنیا داری اور محبت الگ الگ 2 خانے ہیں، تو بھی یاد نہیں آتا جب دفتر کے ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اتنی اچھی شاعری کی ہے آپ نے اور 3 کتابیں آپ نے لکھی ہے الحمدللہ. میں ایک اور آپ سے سوال کروں گی کہ کیا زندگی ویسے ہی گزری آپ کی جیسا آپ چاہتے تھے یا خود بخود گزرتی چلی گئی؟ کوئی آپ نے اور آگے کیا آپ چاہتے تھے کہ کیسی گزرے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اب اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہو؟ بالکل ظاہر مصروف رکھنا ہے نظام زندگانی چلانے کے لیے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ زندگی کیسے گزری، اس کے لیے یہ کہوں گا کہ کچھ بھی پلان نہیں تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. خود بخود ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں. آج کل کی جنریشن کو یہ فیسلٹی ہے یا پریویلیج ہے ان کو کہ وہ چوز کرتے ہیں میں نے اس پروفیشن میں جانا ہے. اور میرا خیال میں میری جنریشن کے جو لوگ ہوں گے شاید کچھ لوگوں نے پلان کیا ہوگا، لیکن جو ایک عام دیکھا ہے کہ وہ کسی راستے میں چل پڑتے ہیں، آگے ان کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں. تو کوئی پلان نہیں تھا بالکل. جیسے دبئی سے نکلے، اب میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اگر ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن میں پروفیشنلی کسی دوسرے فیلڈ میں آ گیا. بالکل. تو کچھ پلان نہیں تھا اور لیکن جو کچھ ہوا بہت خوبصورت ہوا. اچھا ہوا. جی بہت خوبصورت ہوا. اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کرنا تھا اور وہ نہیں کیا، یا یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں ہوا. I have absolutely no regret. مجھے اتنا اللہ نے انعامات سے نوازا ہے کہ الحمدللہ میرے خیال میں اس قابل نہیں ہوں جتنی اللہ کی نعمت مجھے میسر ہے. شکر الحمدللہ اللہ کے لاکھ لاکھ. سب سے پہلے بات یہ کہ آپ اس فیلڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے ریل اسٹیٹ میں آ گئے اب کینیڈا میں. تو یہ کب سے کیا شروع ہوا اور یہ کہ بیگم کے لیے کیا کیا؟ مکان خریدا، یہ ایسے ہوا انہوں نے گھر بنایا، کیا کیا؟ جب میرے یہ پردیس کے سفر ختم ہوئے جی تو سارا 30 سال کا سفر جو تھا وہ ختم ہوا. تو اب کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. تو مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ چاہیے. تو آئی فاؤنڈ دس ریئل اسٹیٹ تھنگ کہ یہ میرے لیے سوٹیبل ہے، بیکاز آئی لائک میٹنگ ود دا پیپل. میرے ان کے ساتھ ملنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا. آپ ہمیشہ سے سوشل رہے ہیں،
تو لوگوں سے گیدرنگ ملکوں شہر سٹی سب جگہ گھومتے پھرتے, تو آپ کو لگا کہ اب کینیڈا میں بھی بیکار نہیں, مجھے بیٹھنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ کا جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے آنے والے بچے جو حالات ہیں, مارگیج اور یہ پراپرٹی کی قیمتیں بہت اوپر کی طرف جا رہی ہیں, تو کیا یہ مکان لے سکیں گے؟ آئی وش ایز آف ٹوڈے, کل کیا ہوتا ہے معلوم نہیں معلوم ہے. I have my doubts کہ ہمارے بچے if they can own a house. Yeah, I know. As of today, کل شاید سچویشن چینج ہو جائے, کیونکہ پرائسز اتنی ہائی ہیں, مورگیج ریٹ بہت ہائی ہیں, اور انکم تو وہی چل رہی ہے جو چل رہی ہے, تو بڑا ایک بہت بڑا گیپ ہے. کینیڈا میں سمجھتی ہوں کہ آج 25 سال پہلے جب میں یہاں پہ آئی تھی اور اب میں دیکھ رہی ہوں کینیڈا کو, تو حالات بہت تیزی سے چینج ہوئے ہیں. اس میں بہت تیزی سے چینجنگ آتی رہی ہے ہر لمحے. تو یہ کیا, میں ایک اور بات آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بیگم کو کب گھر خرید کر دیا آپ نے, انہوں نے اس مکان کو گھر کیسے بنایا؟ جب ہم آئے تو جیسے سب امیگرینٹ آتے ہیں, ہاں امیگرینٹس نئے آنے والوں کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو رہے ہم نے, پہلے رینٹل تھا, پھر اپنا گھر پرچیز کر لیا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ, اسی طرح اپگریڈ کرتے رہے. تو ہم یہاں آنے کے ہم نے 1 سال کے بعد گھر لے لیا تھا, تو بیگم کا ہی ہے سب کچھ ماشاء اللہ. اور انہوں نے اسے گھر بنایا ہے, اور ان کا جو ٹیسٹ ہے گھر کو سنبھالنے کا, اٹس ونڈرفل. ماشاء اللہ. بچے کتنے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے ابھی جو, اور I don't want to remember, بڑا مشکل ہوتا ہے. I lost my son at very young age, 6 سال پہلے. جی. تو یہ کہ جی ایک بہت بڑا حادثہ آپ کی لائف میں آیا کہ آپ بالکل جوان بیٹا آپ کا اس دنیا سے گزر گئے, اور اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس دکھ کا کوئی مداوع نہیں ہے. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے دکھ کو, شکر اللہ, لیکن شکر الحمدللہ, اللہ میاں کی چیز تھی, اللہ میاں نے واپس لے لی, اس کی امانت تھی. اور یہ کہ اب جو آنے والے وقت ہیں اور لمحے ہیں ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں, اپنی لائف کو بھی. اور سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی میں یہ نشیب و فراز اگر نہ آئے تو زندگی کا کچھ چارم بھی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, ایسے ہی, اور پھر اللہ ہی ان مشکل وقت سے نکالتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا زندگی میں, کیا پایا اور کیا کھویا آپ نے؟ پایا زیادہ ہے ماشاءاللہ آپ نے پایا, اگر میٹیریلسٹیکلی سوچیں تو یس پایا ہے, اور کھونے کا کنسپٹ ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کچھ کھویا ہے ایز اے میٹیریل. جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم وائر رہے تو جو چیز مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ کھوئی ہے وہ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکے جب انہیں ہماری ضرورت تھی. واہ, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک دکھ یا وہ خلش سی ذہن میں دل میں قائم ہے ہمیشہ سے کہ ماں باپ کی وجہ سے خدمت نہیں کر سکے, وقت اور حالات نے اتنا ٹائم نہیں دیا, ان کا حق بنتا تھا یا ہمارا فرض بنتا تھا, وہ مس کیا ہم نے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہجرت کا سفر کرتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, زیادہ تر فیملیز کے ساتھ شاید ایسا ہوتا ہوگا. جی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم پردیس میں آ جاتے ہیں اور اپنے کو بہت مس کرتے ہیں, اور یہ دکھ درد سب کے ساتھ ہے. اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار سب کو اتنا آسان نہیں ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ پردیس جو ہے ہمارے لیے لگتا تو بہت خوبصورت ہے, سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن بعض اوقات بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ان کو بہت شدت سے یاد بھی کرتے ہیں. اور تو کیا والدین میں کوئی خوشی کے موقع میں, غم کے موقع پہ ہر وقت یاد آتی ہے. ہر وقت یاد آتے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے, دونوں گزر چکے اپنی منزل کو. تو پاکستان جانا ہوتا ہے آپ کا؟ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے کوئی سال مس نہیں کیا. اچھا, ہر سال جاتے ہیں. تو کیا اپنے گاؤں جاتے ہیں تو پچھلی یادیں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے؟ کووڈ آنے کے بعد بریک لگی ہے, ابھی لمبی بریک ہو گئی ہے.
تو پھر میں مصروف رہ گیا اپنے ریئل اسٹیٹ کے کام میں. جی جی. اس کی وجہ سے ٹائی اپ ہو گیا. جی جی جی. تھوڑا لیٹ ہو گیا, ادروائز میں نے کوئی سال مس نہیں کیا 30 سال. اچھا واہ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی اتنی مصروفیت کے باوجود کہ آپ پاکستان کو نہیں بھولے, اور یہ کہ ہر سال کا آنا اور جانا, یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کوئی نظم آپ سنائیں, کوئی اگر 2 بول بھی اگر ہو, یا کوئی یہ شعر ایسے کہ واقعی لوگوں کو پتہ چلے. اور ویسے تو آپ بہت اچھے شاعر ہیں الحمدللہ. ابھی کتاب دیکھنی پڑے گی. جی جی ہاں, اسی میں سے سنائیں. سکوت بولتا ہے, یہ سوچنے کا ایک مقام ہے, یا آپ نے نام بڑا اچھا رکھا ہے, اس آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سکوت بولتا ہے, بہت بڑی بات ہے. جی پلیز چند شعر سناتا ہوں اس میں سے کہ تیرا ہونا بہت ہی مشکل ہے, تیرا ہونا بہت ہی مشکل ہے, چھپ کے رونا بہت ہی مشکل ہے. واہ واہ واہ. تیرا ہونا بہت ہی مشکل ہے, چھپ کے رونا بہت ہی مشکل ہے. فصل غم خون سے نکلتی ہے, فصل غم خون سے نکلتی ہے, اس کا بونا بہت ہی مشکل ہے. واہ. داغ پڑنا بہت ہی آسان ہے, اس کا دھونا بہت ہی مشکل ہے. واہ 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 واہ, اس کا دھونا بہت مشکل ہے. جاگنا سہل تو ہے یادوں میں, جاگنا سہل تو ہے یادوں میں, اور سونا بہت ہی مشکل ہے. واہ 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 واہ. تجھے پانا کوئی نہیں مشکل, پا کے کھونا بہت ہی مشکل ہے. واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں ساری اردو میں لکھی ہیں, تو آپ نے جب مختلف جگہ آپ کو جانے کا موقع, مختلف زبان بھی آپ نے سیکھی ہوں گی, عربی تو کچھ نہ کچھ آتی ہوں گی آپ کو. عربی کچھ بہتر بول لیتا ہوں, بہتر بول لیتے ہیں. فرانس میں میری اسائنمنٹ تھی تو فرینچ واز ریئلی ٹف ون, لیکن اتنا بولنے کا موقع نہیں ملا. سارے جو کمپنی کا جو اسٹاف تھا سارے انگلش بولتے تھے, تو لیکن عربک کیونکہ کافی ٹائم گزارا. اور اردو تو ہماری ہے یہ مادری زبان, اس پہ سب کو عبور ہے الحمدللہ, اور ہم سب کا مقصد بھی یہی ہے کہ اردو کو زندہ رکھیں. ٹائم چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جمیل قمر صاحب, بہت خوبصورت شاعر, بہت اچھی شخصیت, اور میں ان سے اجازت چاہوں گی اور یہی کہوں گی کہ ہمیشہ خوش رہیں, اور کوئی غم کا لمحہ آپ کے پاس نہ آئے. شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, اور آپ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی آپ سے. جی جی جی, پوری ٹیم کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.